बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 24 जून की तारीख और सुबह 8 बजे तक की अपडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की सिस्टम में वापसी का वक्त हुआ चाहता है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आज़ाद कश्मीर से एक ऐसी खबर जिसने मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को चौंका कर रख दिया है। बल्कि ये कहना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर से एक नहीं दो बड़ी खबरें। एक खबर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात बहाली के हवाले से, जिस पर गुज़श्ता वीडियो में मैंने ज़्यादा तफसील से बात नहीं की। इस वक्त मैं मज़ीद कुछ मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस फैसले की मज़ीद तफसीलात क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की जानिब से क्या अहकामात जारी किए गए, कागजात नामजदगी का मरहला कहाँ पहुँचा है, अब क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे तो आगे क्या होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर क्या इस फैसले को आसानी से हजम कर लेगा? क्या मुक़्तदर हल्के पाकिस्तान की तरह का माहौल बनाएंगे जो कि 8 फरवरी 2024 को हुआ? दबाव आएगा इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर पर या फिर उन्हें आज़ादी से काम करने दिया जाएगा? इस तरफ कान लगा लिए हैं नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी इस पर रोशनी डालते हैं। और दूसरी बड़ी खबर ईरान के हवाले से है। ईरान के सदर पाकिस्तान पहुँचे, जहाँ ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात पर बात हुई। वहाँ इत्तलात ये भी हैं, सफारती हलकों का ये दावा है कि ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत को इमरान खान साहब से अपने मामलात को बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया गया है। ना सिर्फ मशवरा आया बल्कि किरदार अदा करने के हवाले से पेशकश भी कर दी गई। सवालात उठ रहे थे कि MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से अल्लामा राजा नासिर अब्बास इस वक्त सेनेट के रुकन भी हैं, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हमायत से उन्होंने नशिस्त भी हासिल की। सवालात उठ रहे थे कि वो ईरानी क़यादत से इस हवाले से क्या किरदार अदा करने को कह सकते हैं, और उनके ऊपर कुछ सवालात उठ रहे थे कि आखिरकार अभी तक रास्ता क्यों नहीं निकाल सके अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई। अब ये इत्तलात आ रही हैं कि इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई है और ईरानी क़यादत इंटरेस्टेड है इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से। इसकी तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखते हैं। और तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान के खुफिया इदारे हमेशा की तरह जहां इंतखाबात होते हैं, खुफिया इदारों की जानिब से एक प्री पोल रिपोर्ट जो है वो पहुंचाई जाती है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को। ऐसा ही 8 फरवरी 2024 के हवाले से भी हुआ था, फिर यही गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से भी हुआ, और अब यही 27 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से अपडेट्स हैं कि एक रिपोर्ट पहुंची है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत तक। एक रिपोर्ट पहुंची है चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तक। रात की ये इत्तलात हैं कि इस रिपोर्ट ने हुकूमती ऐवानों के अंदर खलबली मचा दी है, और अवामी एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सड़कों पर है, मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशकश की मामलात हुकूमत के दरमियान और जॉइंट अवामी एक्शन के दरमियान बेहतर बनाने के हवाले से कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं कि सेफ पैसेज देने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत को आए हैं। इस मौके के ऊपर उनकी जो एंट्री है, सवालात पैदा हो रहे हैं कि जो सियासी गैप पैदा हो चुका है आज़ाद कश्मीर के अंदर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की बुरी हालत है। जो कुछ आज़ाद कश्मीर की इस असम्बली के साथ जो 2021 में बनी थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सियत हासिल की थी, उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर रजीम चेंज हुआ तो उसके बाद अगले कदम पर फिर गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। लेकिन आज़ाद कश्मीर में उसके बाद स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। उसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अवाम कैसे देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या राय है उनकी, ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है, बड़े सुनने के लायक है। इसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखते हैं। पहले हम आपको लेकर चलते हैं ईरान के मामले की जानिब, उसके बाद आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट और खुफिया इदारों की जो रिपोर्ट है
جو آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور جو خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی ایک تو ایرانی قیادت نے تعریف کی، ایرانی صدر پہنچے تھے پاکستان، جہاں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے بات ہوئی۔ ایران نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ کے معاشی معاملات جو ہیں، آپ کی جو معاشی مشکلات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان کے معاشی ماہرین اس وقت کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں، ایک تو اس حوالے سے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ پاکستان میں کو پیٹرولیم پرائسز مزید نیچے آئیں گی، اس حوالے سے وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایران نے اس انٹرنیشنل پرائس سے نیچے پیٹرول جو ہے وہ نہیں بیچ سکتا، اسی پرائس کے اوپر ہی پاکستان کو ملے گا اور وہی قیمت ہوگی پاکستان کے اندر۔ جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے جناب ایران سے ہونے والی پاکستان جو سمگلنگ ہے وہ ختم ہونے کے امکانات پیدا ہوئے ہیں، اور جو لوکل انڈسٹری پاکستان کی ہے وہ مشکلات کا شکار نظر آئے گی، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان کے اندر چینی مصنوعات کی بھرمار ہے، اور جس وجہ سے پاکستان کی لوکل انڈسٹری کھڑی نہیں رہ سکی گزشتہ کافی عرصے سے۔ اب اگر ایران کے حوالے سے بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا بارڈر اوپن ہوتا ہے، وہاں سے چیزیں پاکستان آنا شروع ہوتی ہیں، تو لوکل انڈسٹری جو پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے اس کی کیا حالت ہوگی، اس پہلو سے بھی دیکھنا ہے۔ ایران سے بہرحال پاکستان اپنے معاشی معاملات کو حل کروانے کے حوالے سے خاصی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، اور اس حوالے سے ان سے کہا بھی گیا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے بھی ایک طرح کا عمران خان صاحب کے حق میں آگے سے نعرہ لگا دیا گیا ہے، میسج انہیں بھی دے دیا گیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ یعنی ان تینوں رپورٹس کا، تینوں ان خبروں کا ایک ہی میسج ہے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام ہے کہ جناب تیاری کر لیں، عمران خان صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، اور رپورٹ یہی بتاتی ہے خفیہ اداروں کی کہ جناب تیاری کر لیں، عمران خان صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، اور ایران کی جانب سے بھی یہی مشورہ دیا جانا خاصا معنی خیز ہے۔ پاکستان کی قیادت اس حوالے سے، جو عسکری قیادت ہے خاص طور پہ، وہ راضی ہے۔ گزشتہ کافی دنوں سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ موجودہ ناجائز رجیم کا زیادہ لمبے عرصے تک بوجھ اٹھانے کی نہ ہی پوزیشن میں ہے اسٹیبلشمنٹ، اور نہ ہی کسی قسم کے موڈ کے اندر جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے کہ وہ جناب اس قسم کا کوئی جو ہے وہ معاملہ کر سکے کہ اس طرح سے کوئی جو ہے وہ کوئی ان کے راستے میں کسی قسم کی جو رکاوٹیں ہیں وہ جو ہے وہ ڈالی جا سکیں۔ ایرانی قیادت کی جانب سے اس مشورے کے بعد پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے اگر اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو پاکستان اس کردار کو ویلکم کرے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں سفارتی سطح پر ایران کی جو کوششیں ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے ایک ان کو عملی جامہ پہناتا ہوا جو ہے وہ نظر آئیں گے سفارتی حلقے۔ دوسری بڑی خبر کی طرف اگر آپ کو میں لے کر جاؤں، سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر، بڑی خبر وہاں سے۔ پاکستان کا میڈیا اس خبر کو پہلے نہیں رپورٹ کر رہا تھا۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر جب میں نے یہ خبر آپ کے سامنے رکھی تو اس وقت تک زیادہ پاکستان کے ٹی وی چینلز، زیادہ پاکستان کی ویب سائٹ اس کو رپورٹ نہیں کر رہی تھی، کسی جانب سے اجازت درکار تھی، اور اس کے بعد پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے حلقے بھی اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے بڑے غور سے کہ یہ پاکستان کا میڈیا اس کو کس طرح سے رپورٹ کرتا ہے۔ جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں، مختلف واٹس ایپ میسیجز جو ہیں وہ آ رہے تھے جناب، واٹس ایپ کے اندر ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا تھا کہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کی حمایت میں یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کو پاکستانی میڈیا کیسے رپورٹ کر رہا ہے۔ بڑی کانشیس تھی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی قیادت خاص طور پر، اور پھر رات گئے کچھ جانب سے سگنلز جو ہے وہ آنے کے بعد جب باقاعدہ طور پر یہ خبر رپورٹ ہوئی، خاص طور پر مین سٹریم میڈیا کے اندر، خاص طور پر جنگ جیو اے آر وائی کے ہاں، تو اس کے بعد پھر بڑی معنی خیز قسم کی خاموشی تھی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی حلقوں کے اندر کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی میڈیا نے اس خبر کو پہلے تھوڑی دیر روکے رکھا، اس پر زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد اب اس کے اوپر اس کو جنگ بھی رپورٹ کر رہا ہے، اس کو اے آر وائی بھی رپورٹ کر رہا ہے، اس کو دیگر بڑی ویب سائٹ اور ٹی وی چینلز بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کا حکم، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔
اس کو اس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت جنگ جیو گروپ کی جانب سے بھی۔ مزید میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ معاملہ بیسیکلی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ جو 23 جون رکھی گئی تھی، وہ بھی جو ہے وہ خبر اب سامنے آئی کہ اس میں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اس مرحلے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنا بڑا معنی خیز ہے، اور سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے الیکشن کمیشن کو، پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کا جو حکم جاری کیا ہے، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے، اس سکیجول کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ یہ جو انتخابات ہیں 45 حلقے، جس میں 33 حلقے جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر ہیں، 12 حلقے جو ہیں وہ مہاجرین کے ہیں پاکستان کے اندر، جن پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ ایک اعتراض کیا ہے، اور ان کا جو احتجاج ہے وہ ان کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ 45 حلقوں کے اندر 1265 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اس میں پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں، اس میں نواز لیگ کے بھی ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں، اور اس مرحلے پر اب ہونا یہ تھا کہ ان کی ہونی تھی اسکروٹنی، اور آگے چل کر پھر 3 جولائی تک کاغذات نامزدگی واپس لینے تھے، 4 جولائی کو انتخابی نشانات الاٹ ہونے تھے، اور اس کے بعد 5 جولائی کو امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے وہ سامنے آنی ہے۔ اب اس موقع کے اوپر یہ فیصلہ آتا ہے، یعنی اب جب یہ فہرست جاری ہوگی حتمی، اس سے پہلے 4 جولائی کو جہاں دیگر سیاسی جماعتیں اپنا انتخابی نشان جمع کرائیں گی، ان کے جو امیدوار ہیں، وہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ بھی 4 جولائی کو انتخابی نشان، جی ہاں خوشی کی خبر، بلے کا انتخابی نشان وہ جمع کرائیں گے، اور 5 جولائی کو بطور سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے بعد اسی بلے کے انتخابی نشان کے ساتھ دیگر امیدواروں کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی بھی جو حتمی فہرست ہے، جو فائنل فہرست ہے، وہ جاری کی جائے گی۔ اب یہ نقطہ ہے، اس کو ٹی وی چینلز، ویب سائٹس بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا نا آپ کو کہ پہلے جب کل رات 8 بجے 23 جون کی رات 8 بجے جب میں نے آپ کو میں نے آپ کو اپڈیٹس دی تھیں، اس وقت تک صرف ابتدائی خبر سامنے آئی تھی، رد عمل سیاسی جماعتوں کا یا الیکشن کمیشن کا سامنے نہیں آیا تھا، نہ ہی کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اپڈیٹ سامنے آئی تھی۔ اب اس میں یہ نئی اپڈیٹ ہے کہ سیاسی جماعتیں چونک گئی ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اس وقت نہ صرف آصف زرداری صاحب کے ہاں بلکہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاں بھی ریڈ الرٹ ہے۔ راستے انہیں مریم نواز صاحبہ کے اور بلاول بھٹو زرداری کے مستقبل میں اب بند نظر آ رہے ہیں، گویا جیسے کہ وہ بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، کیونکہ اس وقت حالات بڑی تیزی کے ساتھ اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بظاہر اس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو کہ سوسائٹی کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر ایک تبدیلی چاہتے ہیں، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے وہاں تحریک انصاف کی حکومت گرا کر جو کچھ کیا ہے، اس کے رد عمل کے طور پر جو ہے، خیر پہلے بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کچھ عوامی مطالبات کے ساتھ عمران خان صاحب کے دور میں بھی آئی تھی، لیکن جب ان کے سیاسی مطالبات بھی سامنے آئے اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ جناب ان کا جو سوشل میڈیا ہے یا جو دیگر لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اس قسم کے الزامات لگائے جاتے رہے، لیکن کیونکہ نوجوان نسل ہے ان کے ساتھ، خواتین ہیں ان کے ساتھ، اور یہ دونوں وہ طبقے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو ان کو ووٹ کرنے کا پیٹرن ہے۔ اب اس پیٹرن کا کیونکہ ذکر آ گیا تو میں آپ کے سامنے پاکستانی خفیہ اداروں کی ایک رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں، جو رات کے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ رپورٹ پہنچی پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ تک بھی، اور میاں شہباز شریف صاحب کی جو چنتخب حکومت ہے ان تک بھی۔ ڈیفینیٹلی جب ان تک پہنچی تو پھر وہاں سے نواز شریف صاحب تک بھی پہنچی، وہاں سے آصف زرداری صاحب تک بھی پہنچی۔ اب وہ رپورٹ کیا بتا رہی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ان حالات کے اندر کہ اب تو جناب بلے کا انتخابی نشان بھی مل گیا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ بلے کے انتخابی نشان ملنے سے پہلے کی ہے، ابھی اس کے بعد صورتحال مزید بدلے گی۔ اور یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ بالکل 8 فروری 2024 کے الیکشن کی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی بالکل اسی قسم کی سچویشن ہے، کیونکہ اس وقت تک ابھی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ آزاد کشمیر سے، اور رپورٹ اسی روشنی میں تیار کی گئی، فرض کر کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو آزاد کشمیر کے اندر 33 حلقے ہیں، یعنی ان مہاجرین کے 12 حلقوں کے علاوہ جو پاکستان میں ہیں، میں آزاد کشمیر کے 33 حلقوں کی بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ان 33 میں سے 26 نشستوں کے اوپر عمران خان صاحب کی مقبولیت
اپنے سیاسی مخالفین آصف زرداری اور مسلم لیگ نواز یعنی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی ان دونوں کے جو اگینسٹ ہے وہ زیادہ ہے، یعنی 26 حلقے بآسانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے امیدوار ان 33 حلقوں میں جیت سکتے ہیں اور یہاں پر وہ آگے ہیں۔ یہ رپورٹ پاکستان کے خفیہ اداروں کی ہے جو اس وقت عسکری اسٹیبلشمنٹ تک اور اس کے ساتھ ساتھ اس 34 حکومت تک پہنچ چکی ہے۔ اب ذرا یہ تصور کیجئے کہ ایک تو یہ رپورٹ پہنچی ہو آج ہی کی رات، کیونکہ یہ رپورٹ تیار کی گئی خاص طور پر مئی اور جون کے مہینے کے اندر، خاص طور پر جون کا مہینہ اس کے جو گزشتہ 3 ہفتے ہیں وہ اس رپورٹ کے اوپر لگے، اور اس وقت تک ابھی یہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا فیصلہ نہیں آیا تھا، اور یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ 33 میں سے 26 حلقوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے۔ اب یہ پریشانی تو بننی تھی، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ آ جاتا ہے۔ اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان کے بغیر 33 میں سے 26 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے، تو بلے کا نشان اگر انہیں مل گیا تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں اے تے ساڑی توڑ پڑ دے گی۔ اس قسم کی صورتحال ہے اس وقت مسلم لیگ نواز کے ہاں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاں، اور پھر ساتھ انٹرنیشنل فورم سے، ساتھ انٹرنیشنل جو ہے وہ سینیریو سے اس قسم کی خبروں کا سامنے آ جانا کہ ایران نے بھی اس بات کے اوپر انٹرسٹ شو کیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرائیں، آپ کے معاشی معاملات ہم بہتر کریں گے۔ یہ خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے خوشخبریوں کے دن ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔